अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे सवाल से आगे। मैं हूं लीना शेगरी। बिलाखिर आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक जजेस आपस में मशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। दलाइल के आगाज में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जुडिशल नोटिस ले? आप चाहते हैं कि 2018 का पूरा इलेक्शन खोला जाए? Want us to open up the elections of 2018, we can do so, but you cannot just pick an isolated incident. That's a very novel way to argue a case. My lord, that is not my argument. There is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the election commission. 2018 के election थे वो सही थे. If you go there, then don't open these boxes which will embarrass you. समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकम राजा ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर सवाल उठाते हुए दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉर्ड छुपाया गया और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का बनाया गया सारा चार्ट ही मशकूक है। Make the point. The point is simply this, that they have suppressed the record. चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें kindly. This is a very important point because this entire chart that they filed becomes very suspicious when your lordships realize that this chart is based on suppression of documents. जस्टिस हसन असर रिजवी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि क्या आइन में कहीं लिखा हुआ है कि ये सीटें दूसरी जमातों को दे दी जाएं? फैसल साहब एक बात ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कहीं ये लिखा है कि ये रिजर्व सीट जो हैं ये दूसरी पार्टीज को दे दी जाएं? नहीं, हो ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकम राजा के दलाइल के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए और कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा नहीं बल्कि आपका हरीफ है जो केस जीतने आया है। मिस्टर राजा, किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते थे। जी। अब तो ईसीपीबी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी They are लिटिगेंट। acting as if there are adversaries. They should be independent, impartial. दूसरी तरफ आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक SRO के तहत खुफिया एजेंसी ISI को कॉल्स और मैसेजेस के डेटा तक रसाई हासिल करने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। SRO के मुताबिक कॉल्स रिकॉर्ड करने या सुनने के अमल के लिए खुफिया इदारे की जानिब से जो अफसरान नामजद किए जाएंगे वो ग्रेड 18 से कम नहीं होंगे। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी इंसान का वकार और घर की राजदारी नाकाबिले तस्खीर है। तो क्या हुकूमत की जानिब से खिलाफ आइन इकदाम किया जा रहा है? ये माजी में खुद भी ऐसे हथकंडों का शिकार रही है। क्या कहा करती थी उस वक्त, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने हुकूमती नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत ने ये फंदा खुद अपने गले में डाला है। इसी काले कानून की जद में आकर मौजूदा हुक्मरान अदालतों के चक्कर लगाएंगे। पीएम शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है। और मेरी पेशनगोई याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत सूबे के लाखों लोगों को सोलर पैनल सिस्टम फराम किया जाएगा। 50 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल सिस्टम के अहल होंगे। स्कीम के सोलर पैनल्स की कीमत का तकरीबन 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी और बकिया 10% सार्फिन अदा करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब की सब्सिडी का भी आज ऐलान किया, मगर साथ ही IMF के पास जाने की तावीलें भी पेश करते रहे। और ये उस IMF प्रोग्राम की बात हो रही है जो कि अभी 2 से 3 माह में फाइनल होना है। इसी IMF प्रोग्राम की शराइत में से एक शर्त को पूरा करने के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को भी हंगामी बुनियादों पर चीन भेजा जा रहा है और ये वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम लेके जाएंगे जहां उनका बुनियादी
मकसद होगा कि चीन से लिए गए $15 अरब का जो कर्ज है उसकी रीप्रोफाइलिंग करवाई जा सके, क्योंकि IMF भी वाज़े तौर पर ये बता चुका है हमें कि उनसे लिए गए कर्ज की रकम से चीन का कर्ज नहीं उतारा जा सकेगा, और ये जो प्रॉफिट्स आपने अदा करने हैं चीनी जो पावर कंपनीज है उनको मना किया गया है IMF की जानिब से ये देने के हवाले से। और इन हालात के बावजूद वज़ीर आज़म साहब जेल में बैठे अपने सियासी हरीफ की 90 रोज़ा कारकर्दगी पर बात करते रहे, ना कि अपनी कारकर्दगी बयान करते, अवाम को मुतमईन करते, अवाम को एतमाद में लेते कि क्यों इतने मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। जेल के कैदी को छोड़कर अवामी रिलीफ के बारे में कुछ मौजूदा हुक्मरान ज़रा सोचे, कर्जों पर हमारा मुल्क जो है वो चल रहा है, हर रोज़ एक नया ऐलान किया जाता है, मगर अवाम को ये नहीं बताया जाता कि वज़ीर आज़म हाउस के मालियों का सालाना बजट जो है वो करोड़ों में है। 70 साल से हमें हर हुक्मरान ये बता रहा है कि ये मुल्क माली वसाइल से माला माल है, तो फिर हुकूमत ये भी बताए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा है, इसमें रुकावट क्या है, क्यों नहीं हम यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी हम फहरिस्त में क्यों नहीं हम आज तक जो है वो शामिल हो सके। हम आज भी तरक्की पजीर में जो है वो शामिल ना होने की हमें वजूहात बताई जाए, अवाम को उस हवाले से भी एतमाद में लिया जाए कि आप मुश्किल डिसीजन तो ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, लेकिन आज भी वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कौम को नया दिलासा दिया कि जिन कौमों ने तरक्की की है क्या वो आसमान से उतरे हैं। अगर हमने कर्जों की ज़िंदगी से निजात हासिल करनी है तो वाहिद तरीका है, वाहिद तरीका खलूस दिल से और ईमानदारी से और अल्लाह से डरते हुए हम दिन रात मेहनत करें। क्या बाकी कौमों जिन्होंने तरक्की की है वो कोई आसमान से उतरे हैं? और नाज़रीन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, कोर्ट की ये अहम समात मखसूस नशिस्तों से मुतालिक और साथ साथ आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिस तरह से कहा कि आज ही शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ीज़ा साहब ने कहा कि मजीद मशावरत के बाद ये फैसला कब सामने आएगा इस बारे में बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से क्या सेंस ड्रॉ कर रहे हैं सलमान साहब, आपको क्या लगता है? एटलीस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के इस रिमार्क से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि, और जो इन्फ्रेंस मैं बहरहाल इससे ड्रॉ कर रही हूँ वो ये है कि किसी नतीजे पे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। आपको क्या लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ही माइंड प्रिवेल होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ज़ाहिर है किसी नतीजे पे तो पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट, शायद आज अक्सरियत वाज़े हो, शायद चंद दिनों में वाज़े हो जाए, लेकिन ये मफरूज़ा होगा, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात करूं और कोई चमगोई करूं। अब देखते हैं, ये बात तो हम कर सकते हैं कि मसला क्या है, इशूज़ क्या हैं, बहस क्या हुई, मामलात क्या हैं जो ज़ेर गौर हैं, लेकिन फैसला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। बस सलमान साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज शॉर्ट ऑर्डर एटलीस्ट आ जाएगा? आम तौर पे हमने यही देखा है कि इस नौइयत के मुकदमात में जहाँ इतने दिन समात हुई हो, 8 रोज़ समात हुई, तो बात वाज़े हो जाती है, या अक्सरियत जो है उससे फ़ैसला आ जाता है या इत्तफाक से फ़ैसला आ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर है इसमें मामलात आइन के जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, तो अगर कुछ जज साहिबान ये समझते हैं कि उनको मज़ीद गौर करने की ज़रूरत है अपनी राय बनाने के लिए, तो उसमें भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। राइट। सलमान साहब, आज आपने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मिलीफाइडी इंटेंट है और जो सप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने जिस तरह से अपने दलाइल पेश किए, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा कि ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट्स में से जो रिकॉर्ड है वो छुपाया गया, ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल स्ट्रैटेजी है उसको बड़े क्रिटिसिज्म का सामना है, तनकीद उस पर की जा रही है। तो ये सर इतने लेट क्यों ये चीज़ सामने आई है? नहीं, कोई लीगल स्ट्रैटेजी में सुकुम नहीं है। देखिए, लेट क्या सामने आई, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किए तो उसके जवाब में ही हमने डॉक्यूमेंट फाइल करने थे ना। ये तो इलेक्शन कमीशन ने इस समात के दौरान कुछ कागजात दाखिल किए, हमने उसके जवाब में 2-3 दिन बाद ये डॉक्यूमेंट मज़ीद फाइल कर दिए, ये दिखाने को कि जो रिकॉर्ड इन्होंने फाइल किया है नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, उसमें इन्होंने जानबूझकर जो PTI का टिकट था जो PTI के उम्मीदवारों को जारी हुआ वो अदालत के सामने नहीं रखा। तो ये है सूरत हाल।
رائٹ بس سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اور یہ جو آن گراؤنڈ فیکٹس ہیں اور آپ خود اس چیز کا وکٹم رہے ہیں، جس طرح سے نامینیشن پیپرز نئی سبمٹ کرائے دے رہے تھے اور جس طرح سے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو ابڈکٹ کیا گیا، جو کچھ آپ نے فیس کیا اور آپ کے اپنے الفاظ میں آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو جس طرح سے RO آفس سے دھکے مار کر نکالا گیا، کیا معزز جج صاحبان آر دے اوبلیویس ٹو دی آن گراؤنڈ ریالٹیز، جو آن گراؤنڈ فیکٹس ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں حقائق جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ویسے کسی کو؟ نہیں دیکھیں، اگر یہ حقائق کسی ایک جج صاحب کو نظر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے باقی کو بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ تمام معاملہ میڈیا میں بھی رہا ہے، سوشل میڈیا میں رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں رہا ہے، یہ تمام معاملات ہر ایک کو معلوم ہیں۔ اگر کوئی یہ صرف نظر کرے کہ سب اچھا ہوا، نامینیشن کے دوران بھی کاغذ داخل کرنے کے دوران، اسکروٹنی کے دوران، پھر الیکشن کے دوران جو کنسالیڈیشن کاؤنٹنگ ہوئی 8 اور 9 فروری کے دوران سب ٹھیک تھا، تو پھر ہم کیا کہیں۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ان تمام معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ ہمارا اب موقف یہ ہے کہ جو بھی ہوا یقیناً غلط ہوا، اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں PTI کے حمایت یافتہ امیدوار منتخب ہوئے، اگرچہ بہت بڑی تعداد کو دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا، لیکن جو ہو گئے منتخب، انہوں نے جب قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ رکن ہیں اب پارلیمان کے ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ۔ لہٰذا اس پارٹی کو، سیاسی پارٹی کو اور پارلیمانی پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں اپنے ممبران کے تناسب سے ملنی چاہیے۔ یہ جو ایک بحث کی گئی کہ وہ ایسی پارٹی ہونی چاہیے تھی جس کے پاس کم از کم ایک سیٹ پہلے سے موجود ہو، اس بحث کی ہم نفی کرتے رہے ہیں۔ 2019 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئی، اگرچہ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے، وہاں بھی آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے اس پارٹی میں، اور ان کو دیکھ کر ان کے تناسب سے سیٹیں دی گئیں۔ تو ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر سردار رضا صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا اور یہ تعبیر تھی آئین کی، تو یہ ایسی تعبیر نہیں ہے کہ اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ آئین کے اصولوں کے ساتھ ہے، ہم آہنگ ہے، اور اسی تعبیر کو آج بھی ماننا چاہیے تاکہ پارلیمان جو ہے وہ ایک بے ہنگم پارلیمان نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام کی رائے ایک طرف کھڑی ہے اور پارلیمان کی تشکیل اس سے مختلف ہو جائے۔ مخصوص نشستوں کو انہی کو دیا جائے جن کو عوام کی تائید حاصل تناسب میں دیا جائے۔ یہ ہے یہ مقدمہ جو سپریم کورٹ نے اب طے کرنا ہے۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو سجیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو 3 دن دیے جائیں تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے سجیشن؟ دیکھیں، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہم نے تو یہی استدعا کی ہے نا کہ آئین کا اطلاق کرایا جائے، تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھا جائے۔ میں نے PTI کی جانب سے ایک درخواست دائر کر دی ہے جس میں 13 جون کو کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، وہ واقعات بھی بیان کر دیے ہیں کہ 13 جنوری معذرت چاہتا ہوں 13 جنوری کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی، کیا افراتفری ہوئی، یہ تمام باتیں سپریم کورٹ کے سامنے ہیں۔ تو سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن ہماری استدعا یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل کو پارٹی مان کر ان کو مخصوص نشستوں میں ان کا حصہ دے دیا جائے۔ یہ سب سے آسان حل ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ بٹ سلمان صاحب، کیا ابھی صرف یہی اب کیس بن گیا ہے یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی، مس انٹرپریٹ کیا، یا آپ کو کوئی لارجر ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ اگر 13 جنوری کا فیصلہ نہ آتا تو کچھ اور ہوتا؟ دیکھیں، پھر میں کسی مفروضے میں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ فیصلہ نہ آتا اگر تو یہ تمام صورتحال نہ پیدا ہوتی، PTI کو بطور جماعت الیکشن لڑنے دیا جاتا، PTI کو الیکشن سمبل جو ہے وہ بلے کی شکل میں میسر ہوتا، تو جو یہ صورت پیدا ہوئی کہ ایک حلقے میں 6 سمبل تھے، ایک قومی اسمبلی کا اور 5 صوبائی اسمبلی کے، یہ نہ ہوتا، اور یہ جو آج معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا، یہ بھی نہ ہوتا۔
یہ بات تو تمام اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا، اس کے باوجود ہم نے جو نشستیں جیتی ہیں اور جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے اس کا ایک قانونی جواز ہے اور قانون میں کوئی سکم نہیں ہے اس حوالے سے، لہٰذا اس جماعت کو سنی اتحاد کونسل کو اس کی اب اس میں جو شامل ممبران ہیں ان کے تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائے، یہ آسان ترین حل ہے آئندہ کے لیے۔ سلمان صاحب، لیکن 13 جنوری کا فیصلہ ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا کانڈکٹ ہو اس عرصے میں، اور 8 فروری کے الیکشنز ہو، اس سے متعلق جو سپلٹ ہے بٹوین چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز، وہ کس حد تک فیئرس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ایک واضح تفریق ہے، اب یہی دیکھنا ہے کہ اکثریت کس طرف جاتی ہے۔ دیکھیں، جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس کے حوالے سے تو ایک پٹیشن بہت اب ماہ ہو گئے ہم نے دائر کی ہوئی ہے تحریک انصاف نے، وہ پٹیشن بھی سماعت کے لیے نہیں لگ رہی۔ وہاں جو بڑے معاملات ہیں کہ اس دن کیا ہوا، یہ معاملہ اگر پہلے دیکھ لیا جاتا تو اچھا تھا۔ اب ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ہم اب مخصوص نشستوں کے متقاضی ہیں تاکہ کسی ایسی جماعت کو جس کی خیبر پختونخوا میں مثال کے طور پہ 2 نشستیں ہیں، اس کو 8 مخصوص نشستیں نہ ملیں۔ ہو یہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک کجی پیدا ہو رہی ہے سب سے زیادہ نمایاں ہے، لیکن باقی اسمبلیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی جاتی تو یہ تمام اسمبلیاں جو ہیں عوام کی آواز، عوام کی رائے سے غیر متعلق ہو جائیں گی۔ جمہوریت کا بنیادی جو اصول ہے اور جو ہمارے آئین کا بنیادی اصول ہے کہ عوام کی رائے کو فوقیت ملنی چاہیے، اور پارلیمان میں عوام کی جو رائے ہے ووٹ کے ذریعے جو دی گئی اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ اظہار نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت یہ معاملہ ہے۔ جو بڑا معاملہ ہے 13 جنوری کا اور 8 فروری کا، وہ ایک طرح سے اب الیکشن ٹرائیبیونلز کے سپرد ہے، وہاں دھاندلی کی تحقیقات ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ معاملہ وہاں اب سنا جائے گا، اور وہاں ظاہر ہے اس حکومت کی کوشش ہے جو قانون سازی کی گئی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج متعین کر سکتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل میں کام کرنے کے لیے۔ تو پوری کوشش اس وقت یہ ہے حکومت کی کہ حق جو ہے، سچ جو ہے، وہ سامنے نہ آ سکے۔ بٹ سلمان صاحب، اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اب اس معاملے کے حوالے سے؟ ظاہر ہے آپ نے کہا اسپیکولیشنز کے بیسس پہ، یا اسپیکولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت کلیئر ہیں اس معاملے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو ایز پر کانسٹیٹیوشنل اسکیم ایک سنگل ریزرو سیٹ بھی جو ہے وہ نہیں مل سکتی، 0 سیٹس کا وہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں۔ سو کس طرح سے آپ یہ تمام جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہوئے رہے؟ دیکھیں، ہم نے پوری بحث کر دی نا، ان کی رائے 13 ججوں میں سے ایک کی رائے ہے، اس کو کسی اور کی رائے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثریت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا موقف ان سے اکثر مختلف ہے، اور بصد احترام ہم ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اکثریت کی جو رائے ہے وہ اب فیصلہ بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ رائٹ۔ سلمان صاحب، آخر میں آج کے حوالے سے، اور چونکہ آپ نے ایک طرف دیکھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی، دوسری جانب ڈرائنگ روم ڈسکشن جو اسلام آباد کی تھی وہ آج یہ تھی کہ عدت میں نکاح کیس، اور جس طرح کا وہ غلیظ کیس ہے اس میں کہا جا رہا ہے اور یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید معاملات مینیج نہیں ہو سکے اور وہ شاید عمران خان صاحب کے فیور میں آ سکتا ہے، لہٰذا ان کی دیگر یہ مقدمات میں آج جو مسترد ہوئی ہیں ضمانتیں، یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ عدت کیس میں میں نے تو اپنی بحث مکمل کر لی تھی 2 اور 3 جولائی کو۔ اس کے بعد انہوں نے کل ایک درخواست دی جو آج لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وکیل صاحب جانا چاہتے ہیں زیارات کی طرف، لہٰذا مقدمے کو 30 ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ایک حد مقرر کر چکی تھی کہ 12 جولائی تک بہرحال اس اپیل کا فیصلہ کرنا ہے ایڈیشنل سیشنز جج صاحب کو۔ آج میں پیش ہوا اور ہماری گزارشات سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست رد کر دی جو 30 ستمبر تک اس مقدمے کو لے جانا چاہتی تھی، اور وہ حکم برقرار ہے کہ 12 جولائی تک بہرحال اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب 12 جولائی تک جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ہمیں ظاہر ہے امید ہے، توقع ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اور جو سزا سنائی گئی تھی اور جو فائنڈنگز تھیں ٹرائل کورٹ کی،
ان کو رد کیا جائے گا. لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اس بارے میں کوئی حتمی بات تو میں نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سلمان اکمل راجہ صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. ماہر قانون سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سلمان اکمل راجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب, جن سے ہم ڈسکس کریں گے آج وفاقی حکومت کی جانب سے یہ جو SRO کے ذریعے اختیارات دیے گئے ہیں کالز اور پیغامات میسیجز کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے, اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بات ہوگی حکومت نے خفیہ ادارے کو فون کالز اور پیغامات انٹرسیپٹ کرنے کی باقاعدہ طور پر SRO کے ذریعے اجازت دے دی ہے, اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ کال ریکارڈز کرنے یا پھر سننے کے عمل کے لیے خفیہ ادارے کی جانب سے جو افسر نامزد کیے جائیں گے وہ گریڈ 18 سے کم کے نہیں ہوں گے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس پہ آبویسلی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رد عمل ضرور دے رہی ہے, اور اس پہ ہر پاکستانی بھی پریشان ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری پرائیویسی ہے, چاہے وہ کالز ہماری ہوں یا ہمارے ایون ڈیجیٹل پرائیویسی ہو, ہمارے گھر کی پرائیویسی ہو, اس کو کیسے انٹروژن اس میں انٹروین کرنے کے لیے یا اس کو بریچ کرنے کی اجازت حکومت پاکستان دے سکتی ہے. گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں ماہر قانون اعزاز احسن صاحب. اعزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اعزاز صاحب, میں نے جس طرح سے یہ بتایا کہ SRO کے ذریعے آج حکومت پاکستان نے یہ باقاعدہ طور پہ خفیہ ادارے کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ فون کالز اور پیغامات کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں عمران خان صاحب زبانی کلامی تو کہتے تھے کہ ایجنسیز کالز ٹیپ کر رہی ہیں اور کالز ریکارڈ کر رہی ہیں. باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اجازت دینا سر انڈسکرمنیٹ پاور آف سرویلنس کی, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں تو اس میں کچھ گراؤنڈز پہ کر سکتے ہیں, اور وہ گراؤنڈز اور ایک پروسیس ہے لاء کے تحت. پروسیس جو ہے اس کے تحت ایک منسٹر پہلے سیٹسفائیڈ ہو, پھر وہ منسٹریل کمیٹی میں جائے, اور پھر وہ جج کے پاس جائے ہائی کورٹ کے, اور جج ہائی کورٹ ان دو رپورٹس بلکہ کو سامنے رکھ کے for the purpose of safeguarding the security of the country, and وہ specific calls یا specific persons کی وہ اجازت دے سکتے ہیں. اب اجازت ہے, اس میں مل سکتی ہے, بٹ بلینکٹ اجازت نہیں ہو سکتی کسی کو. دیر از نو لائسنس ٹو کل, جس طرح وہ جیمز بانڈ ہوتا تھا, اس کا لائسنس تھا 007, اس کو کوئی بنایا ہوا. اٹ واز دا لائسنس ٹو کل, کہ آپ کسی کو مار دیں. دیر از نو جنرل پاور دیٹ کین بی گیون ٹو اینی انڈیویجول or body of individuals to record in their own whim and in their own to their own satisfaction anybody's call. The people's call, the general phone calls جو لوگ کرتے ہیں, جو عام میں کر رہا ہوں آپ کریں, یہ پروٹیکٹڈ ہے, یہ پروٹیکٹڈ ہے. There is a Article 14 of the Constitution which makes it a fundamental right, privacy. Right to privacy. اب یہ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ آپ نے ایک شخص کی کالز کو مانیٹر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے فار دا سیکیورٹی آف پاکستان, تو پھر وہ ایک منسٹر انیشیٹ کرے گا, ایک کمیٹی آف منسٹرز میں جائے گا, اور جج کے پاس جائے گا, اور اس کے بعد آپ اسپیسیفک کالز, آپ کہیں گے کہ وہ بندہ جب بھی امتیاز علی کو فون کرتا ہے, دیٹ کال یو کین مانیٹر. وہ جب بھی امتیاز علی سے بات کرے کہ امتیاز علی اینڈ ہی آر ٹو سسپیکٹس, دس کال یو کین مانیٹر.
اور اس کے لیے یہ اجازت لینا پڑے گی. سو جوڈیشل سینکشن کے بغیر اعزاز صاحب یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کریں گے تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. جی بالکل خلاف ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا 2 جولائی 2007 کا، 13 ججز کا یونانیمس فیصلہ ہے. انہوں نے آرڈر دیا ہے ڈائریکٹ ڈائریکشن ٹو دی انٹیلیجنس یونٹ آف وچ ایور ڈپارٹمنٹ، یہ الفاظ ہیں، ٹو دی انٹیلیجنس یونٹ آف وچ ایور ڈپارٹمنٹ، that they shall never visit or be found on the office of the Supreme Court or the High Courts, all the High Courts. کسی سے وہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھے کوئی انفارمیشن اور مجھے کوئی دستاویز دو، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں. اور یہ کہ وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اور رجسٹرار ہر کورٹ کا، وہ ہر سال سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہمارے یہاں کوئی آئی ایس آئی یا آئی بی یا ایم آئی تو نہیں آئی. اینڈ ہی ول بی ریسپانسبل ٹو اشور دی چیف جسٹس کہ یہ سارا ایریا صاف رہا ہے آف انٹیلیجنس ایجنسی. That order continues to this day. 13 judges. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب عمل درآمد ہی اصل میں مسئلہ ہو جاتا ہے. لا تو بنا لیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے اعزاز صاحب، اس فیصلے کے پیچھے محرکات ہو کیا سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سیاسی لگ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے بارے میں زیادہ جانتی ہیں بنسبت دشمن کے بارے میں. اور ایک بڑی دلچسپ آپ نے چیز دیکھی ہوگی، میں اور لوگ بہت سے کہتے رہے ہیں کہ جی مریم بی بی کے پاس ایک لائبریری ہے، اور جب جج ارشد کو وہ یہ ہینڈل کر رہے تھے مسلم لیگ نواز، اور مریم بی بی نے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آخری جملہ انہوں نے جب ختم کر دی، اور وہ یہ تھا کہ آپ سن لیں سب کہ اور کوئی نوٹی ہونے کی کوشش نہ کرے، ہمارے پاس اور بھی بڑا مواد ہے سب پہ. وہ ایک چیز، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بڑا عجب بات ہے کہ یہ ساری جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری مسلم لیگ نواز کی مخالفین میں کی آتی ہیں. ان کا کوئی بندہ نہیں جو کوئی لوز ٹاک کر رہا ہو اور وہ پکڑا جائے. یہ پچھلے 5-6 سال سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. تو ان کا ایک بڑا اچھا سارا سلسلہ ہے. رائٹ. اعزاز صاحب، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جو مریم بی بی کہتی تھیں، اور یہ سابقہ حکومت کے بھی حوالے سے، کہ ان کو ایک کرنل چلا رہا ہے، وہ شاید کرنل لیاقت کا ذکر بہرحال کر رہی تھی. بٹ یہ جو آج کا اقدام ہے اور جس پر ہم بات بھی کریں اعزاز صاحب، کیا یہ عدالتوں میں آپ کو لگتا ہے سسٹین کر پائے گا؟ نہیں، اگر تو یہ اس پروسیس کے مطابق نہیں ہے تو سسٹین نہیں کر پائے گا. تو اعزاز صاحب، یہ جو پورا ایسا لگ رہا ہے کہ ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی موجودہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے. آپ کو پارلیمنٹ کا بھی حال پتہ ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کا نظام اور جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور جو کوئی چلا رہا ہے، جس قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. ایون
موجودہ حکومت کے ہی کئی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت جو ہے وہ خود لی نہیں ہے, ہمیں دی گئی ہے. آپ کا 70 سال کی وزڈم, آپ کا تجربہ اعزاز صاحب, آپ کی جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں, آپ کی کانسٹیٹیوشنل موومنٹ, اس کی بیسس پہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے, موجودہ مطلب حالات میں کیسے باہر نکلا جائے, اور اگر اسی طرح سے اگر معاملات کو چلنا ہے تو پھر کتنے عرصے تک یہ چلا سکتے ہیں؟ ایک تو چیز کلیئر ہے کہ کسی حد تک you have to authorize your spy agencies تاکہ وہ ٹیپنگ کر سکیں. یہ ایک حد تو ضروری ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ ایک گیون سچویشن میں ایک ایجنسی کو کتنا ایریا اس کا دیا جا سکتا ہے, پرسکرائب کیا جا سکتا ہے, اور کون سی کالز یہ کی جا سکتے ہیں. یہ کرنا تو ضروری ہوگا. ہم نے پہلی گورنمنٹ میں بڑے آئیڈیلسٹ تھے 1988 کی بی بی کی گورنمنٹ میں, تو ہم نے یہ اعلان کیا کہ کوئی فون ٹیپنگ نہیں ہوگی, اور آئی بی کو بڑی سختی سے ہدایات کی, اور آئی واز انٹیریئر منسٹر, بڑی سختی سے. نور لغاری تھے ڈی جی آئی بی. اب ایک ڈاکومنٹ وہ کوئی 30-40 شہروں میں گیا, وہ ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن تھا. اب کیوں کہتا ہوں میں 30 یا 40 شہروں میں گیا کہ وہ اب ایم این ایز کو دستخط کرانے تھے. اب میں نے تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا سرگودے میں گاؤں میں, دوسرا میں نے بھاول نگر میں بیٹھا ہوا تھا, تیسرا ایم نے حیدرآباد میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ ڈاکومنٹ گیا ہر جگہ. تو بی بی نے اور ہم نے میٹنگ بلائی انٹیلیجنس ایجنٹس کی, اور ہم نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ جس میں گورنمنٹ کے خلاف ہے, کیونکہ یکدم 20 اکتوبر کو وہ 88 دستخط ہوئے اور وہ ڈاکومنٹ آ گیا کہ نو کانفیڈنس موشن. جی I remember Noor Lagari, the late Noor Lagari saying جی کہ بی بی آپ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ وائر ٹیپنگ ہی نہیں کریں. اب ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں تو وائر ٹیپنگ سے ہی سارا پتہ لگتا تھا جو پتہ لگتا تھا. تو یہ ایک ایکسیسو جو فار اے اسٹیٹ وچ ہیز ہاسٹائل نیبرز, اور جو ہاسٹائل نیبرز ہماری ہر چیز بات جاننے کو تیار ہے. سو سم آف آر رائٹ وی ہیو ٹو سرینڈر ٹو دا اسٹیٹ. اب یہ جو پریویسی کا رائٹ ہے, اور یہ رائٹ ٹو سیکریٹ کیپنگ دی جو کال ہے اس کو سیکریٹ, اس کا ایک پورشن دنیا میں ہر ریاست کو اپنی اسپائی ایجنسیز کو سرینڈر کرنا پڑتا ہے. But it has to be put into a certain process. Process اس کی بڑی ضروری ہے. یہ مجھے معلوم نہیں اس بالکل, اور بہتر تھا کہ اعزاز صاحب یہ پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے اس پروسیجر کو ضرورت تھی, نہ کہ آپ یہ بلینکٹ پاور اس طرح سے دے دی جائے ان کی جانب سے. پر بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کے وقت کا. تھینک فار یور ٹائم سر, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ دا شو. اعزاز احسن صاحب سینئر ماہر آئین و قانون اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کی بلیٹنٹ یہ خلاف ورزی ہے, انکانسٹیٹیوشنل موو حکومت پاکستان کی جانب سے لی گئی, اور اس کے نیچرلی کانسیکوینسز بھی ہوں گے. اور اپوزیشن آلریڈی کہہ رہی ہے کہ اس کی زد میں موجودہ حکمران جنہوں نے یہ ایس آر او کے ذریعے یہ اقدام لیا ہے وہی اس کے زد میں آتے ہوئے دکھائی دیں گے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم بات کریں گے, بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے, اور عوام جو ہے وہ الٹیمیٹلی خمیازہ ہمیشہ سے ہی دیکھتے آئے ہیں ہم کہ عوام خمیازہ اٹھاتی ہے. آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کو کچھ حد تک جسٹیفائی کرنے کی کوشش تو بہرحال کر رہے تھے کہ ملک کے مشکل ترین حالات ہیں, لیکن ہم ایمانداری, خلوص دل اور محنت سے ملک کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ لے کر آئیں گے. لیکن جتنے کچھ دعوے کیے گئے پری الیکشن کیمپین میں, آج ہمیں جو حکومتی وزیر ہیں وہی بتاتے ہوئے نظر
نظر آ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا, اور یہ جو 200 یونٹ کوئی اناؤنس کر رہا تھا کہ جی مفت دے دیے جائیں گے عوام کو, انہوں نے کہا کہ یہ منشور میں جو ہے وہ بات سولر پینل کے لحاظ سے کی گئی تھی, لیکن یہ قابل عمل بہرحال یہ سلوگن جو ہے وہ تھا ہی نہیں اس طرح سے. فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ہنگامی بنیادوں پر چین کا دورہ کر رہے ہیں اس ہفتے. ری اسٹرکچر جو ڈیٹ ہے, انرجی ڈیٹ, اس کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے, اور پھر یہ جو ایک تاثر ہے اور جو کہ حقیقت اور زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم پورا ملک ایسا لگ رہا ہے کہ آؤٹ سورس کرنے کی طرف آ گئے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی SIFC کے جو سیکرٹری ہیں جمیل قریشی صاحب, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف ضرور کیا ہے کہ ہم اب ایک گلوبل کنسلٹنگ فرم کو جو ہے وہ ہائر کریں گے جو ہمیں بتائے گی کہ ہمارا ریگولیٹری پروسیس کو کس طرح سے ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ہمارے ملک میں کہاں کہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے. سو اس پر گفتگو ہوگی. سابق وفاقی وزیر جناب عزیز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناصر صاحب, سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اسی بات سے, جو فائنانس منسٹر ہے, ہمیں بتایا جا رہا شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ IMF نے ہمارا بجٹ جو ہے وہ بنایا ہے, اور دوسرا یہ کہ 1 ماہ تو آلریڈی ہو چکا ہے, بجٹ بھی آئے ہوئے, اب IMF کے ساتھ 2-3 ماہ مزید لگیں گے اس پروگرام کو کی اپروول لیتے ہوئے, اور فائنانس منسٹر جو جا رہے ہیں, پرائم منسٹر کا سنا کہ کوئی اسپیشل پیغام لے کے جا رہے ہیں چین. جی میں نے بھی سنا ہے, لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو چین کے پاس اب ہم جا رہے ہیں کہ جی اب اپنا ڈیٹ ریشیڈول کر دیں, وہ کئی مرتبہ ہمیں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ یہ پیسے ہمیں دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو اس تناظر میں جب کہ CPEC جو ہے وہ اپنے سیکنڈ فیز میں سے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے, اور جا کے اس قسم کی بات کرنی میرے خیال میں ڈزنٹ بورڈ ویل ایٹ آل. اب آخر کار کوشچن یہ ہے کہ یہ کرنا کیوں پڑا. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 500 بلین کا فرق ہے جو آنے والے 5-6 سالوں میں اگر یہ ریسکیجول کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں. تو ہمیں تو سنایا گیا تھا کہ 590 ارب یعنی 590 بلین چوری کا ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں. ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے, یہ جنگوسٹک لفظ ان کو مل گیا, اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اپروچ استعمال کی, اور انہوں نے گرفتاریاں کی, میٹر اتارے, FIRیں کاٹیں, سسپینشنز کی, لوگوں کو پبلک ڈیلنگ پوسٹل سے دیا, آل ایڈمنسٹریٹو میجرز. ایک سنگل بھی انسینٹیو میجر انہوں نے نہیں کیا. اب آ کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ پولیس سے لے کر وزیر تک جو ہے وہ سب اس چوری میں ملوث ہے. اب آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں سر پہ بازو رکھا ہوا, میں ماتم کر رہا ہوں کہ خدا را یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ گورننس میں نہیں کام کرتی دنیا میں کہیں. تو آپ انسینٹیوز, اس کی پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جو میں کسی دن اگر آپ پوچھیں گے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ پاکستان میں ایکچولی ہوا کیا ہمارے جو انسینٹیو اسٹرکچر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب آ کے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو انسینٹیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. FBR میں بھی وہ جو سلمان صاحب ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ اگلے دن ایک پروگرام تھا GTH چینل پہ, اس میں وہ کہہ رہے تھے جو میکنزی کے ہیڈ ہیں ان کو بھرتی کیا ہے FBR کے لیے, تو ادھر انہوں نے بھرتی کیا ہے ایک اور فرم یہ SIFC کے لیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم انسینٹیوز کو بھی دیکھیں گے. یہ دیکھنے والی بات نہیں ہے, اتنی آسانی نہیں ہے. انسینٹیوز کی پرائسنگ ہوتی ہے, انسینٹیوز کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے تحت آپ نے جا کے تو بیہیویئر موڈیفیکیشن کرنی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ محکمے ہمارے گل سڑ گئے ہیں, اور سالہ سال انہوں نے چپ کر کے دیکھتے رہے اور قرض لیتے گئے اور دباتے گئے اس بات کو. اب جب کہ وہ پھٹ کے سامنے آ گیا تو ان کو ہبڑے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب کہیں جا کے کہتے ہیں جی ڈالر دے دیں, کہیں جا کے کہتے ہیں جی ریشیڈول کر دیں, کہیں جا کے کہتے ہیں جی یہ کر دیں. اب یہ ہونا نہیں ہے. ریسکیجول کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ بھی آ کے آپ کو بتا گئے ہیں کہ جب تک آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک تو کوئی سرمایہ بھی نہیں آئے گا. جی بالکل, اور یہ بات درست ہے, لیکن میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی تو ایک چیز ہے, ان کے پاس تو پلان بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک سمت ہے, ایک پلان ہے پورا. سر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, ہم نے ریاست کو بچا لیا اپنی سیاست گوا کے. وہ تو دیکھیں یہ سلوگنز کی حد تک یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کے ڈاکیومنٹس دیکھیں, جی میں تو پڑھ لکھ کے بات کرتا ہوں نا, اگر آپ ان کے ڈاکیومنٹس دیکھیں تو آپ کو ایک بھیانک صورتحال نظر آتی ہے جس میں سالہ سال یہ ایک ہی طوطے کی طرح بات کیے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ ناروال کی سیاست جو ہے نا اب ہے ہی وہ تو میں کیا کروں, اب پلاننگ کمیشن ہے آپ کا. لیکن وہی احسن اقبال صاحب, وہ تو ناروال سے یاد آیا, وہی کہتے تھے کہ 2020 کا 2030 کا وہ جو ایک ویژن لے کر آتے تھے تو وہ سب کھوکھلے تھے. بالکل کھوکھلے, یہ ٹرک کی بتی ہے. آپ ان باتوں کو چھوڑیں, اس پہ تو بات ہی کرنی فضول ہے. وہ تو انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ایک ریت بنائی ہوئی ہے کہ ہر سال جو ہے 10 سال بعد کا پروگرام دے دیں اور پھر کوئی پوچھے نہ مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اسی لیے ان کا نام پڑا ہوا ہے لوگ بزی ڈو نتھنگ. لیکن بہرحال انہوں نے جو پچھلے 3 سال کی پلاننگ اینیول پلان ہے
جس میں تینوں میں یہ تھے، یعنی ایون جب کیئر ٹیکر آئے تو اینول پلان تو یہ دے کے گئے تھے نا، اور اب پھر ایک اینول پلان، اور اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اینول پلان. تو پچھلے 3 سال کا اگر آپ اینول پلان دیکھیں یہ بجلی کی مد میں، تو ایک لا تعلقی ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، کس میں سے گزرے ہیں لوگ. یہ بلوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، لوگ اپنی سامان بیچ کے اپنے بل دے رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، لوگ کھانا نہیں کھا رہے تو بل دے رہے ہیں، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ کنسلٹنٹ لانے ہیں، تو یہ کس مرض کی دوائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، او جی ہم نے فلانا ونگ بنا دیا ہے، اور فلانا ونگ بنا، اور بھائی تمہارے کدھر گئے ونگ، سارے لوگ تو پس مر گئے. 3 سال سے تم نے کر، اچھا آپ حیران ہوں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے وتھ آؤٹ سورسنگ مینجمنٹ آف ڈسکوز. 3 سال سے یہی لکھے چلے آ رہے ہیں، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے سولوشن فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں. 3 سال سے بھائی تم فاسٹ ٹریک کر رہے ہو، پلان وہ کدھر ہے پلان، کہاں گیا وہ سارا کچھ، لوگوں کا تو تیل نکل گیا. سر کون ابھی بھی یہ جس طرح سے جا کے یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے کچھ کانٹریکٹس رینیو کرنے کی طرف آ چکے ہیں، اور یہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ دوبارہ گورنمنٹ میں فار دا نیکسٹ 10 ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ رینیول کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اس کو کوئی فورس کر سکتا ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں کہ کن کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹس رینیو کر رہے ہیں، اگریمنٹس رینیو کر رہے ہیں، کینسلیشن کی طرف کیوں نہیں جاتے، بند کیوں نہیں کر دیتے، اور عوام کا خمیازہ کیوں اٹھائے؟ اس میں جی آپ حیران ہوں گے، 2020 میں پاکستان کی سینٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے آئی پی پیز کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اس کے ٹی او آرز موجود ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی، 3 ممبر پہ اس کی سب کمیٹی بنی، اس کے نعمان وزیر صاحب سینیٹر تھے اس وقت، وہ ہیڈ تھے اس کے. انہوں نے رپورٹ دی، آپ وہ رپورٹ پڑھے، وہ تو بھیانک صورتحال ہے کہ کس قسم کے منافع یہ کما رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کی اگریمنٹس میں کہ آپ نے 79% جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کرنی، یعنی پہلے سال ہی آپ کا جو تقریباً سارا لگا ہوا پیسہ وہ آپ کو واپس مل جانا، اور اس کے بعد لوشیں ہیں. اور پھر جو یہ پارشل جنریشن کرتے ہیں، یہ بار بار نیپرا بھی کہہ رہی ہے گورنمنٹ کو، جب آپ پارشل جنریشن کرتے ہیں تو اس کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب کمبائنڈ سائیکل پلانٹ ہے اور اس کو آپ سنگل سائیکل پہ چلا رہے ہیں، اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو فیول آئل ہے، یہ جو میرٹ آرڈر ہے، یہ سب غدر مچا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہنڈریڈز آف بلینز ان کے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. چوری تو چھوڑیں، وہ تو 590 بلین علیحدہ ہے، جو مینجمنٹ اینڈ ہے وہ تو آپ ٹھیک کریں بھائی، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ہمارے پاس مسل نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہاں پر پولیس نہیں ہے، اور ہمارے لوگ جاتے ہیں اور بھگائے جاتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں قسم کھا کے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محکمے کے بغیر جو ہے جعلی ٹرانسفارمر لگ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹ ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں کوئی لگاتا. کمال کرتے ہیں، کسی کا کام ہی نہیں، کوئی کسی الیکٹریشین کا بھی کام نہیں ہے. کوئی ریٹائرڈ کوئی وابڈا کا ہو تو وہ بھی ہاتھ لگانے سے گھبراتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ آپ بیسکلی جو آپ کا لوکل لائن ہے، اس کی ڈی اے، اس کا گریڈ، اس کا سب کچھ اڑا دیں گے اگر ذرا سی غلطی ہوگی آپ سے. رائٹ. بٹ دانش صاحب آپ کی اجازت سے غور اعجاز صاحب بھی، چونکہ ابھی آئی پی پی اور یہ وہ بڑا زور دے رہے ہیں کہ ان اگریمنٹس کو جو حاصل کرنا چاہیے. میں گفتگو انہوں نے کل گزشتہ روز ایک پروگرام میں کی ہے، وہ میں سنوانا بھی چاہتی ہوں اور اس پہ کامنٹ کر لیتی ہوں. جی دانیہ صاحب، یہ ساری اوور انوائسنگ اور یہ اوور دا ایئرز ہوئی ہے. صرف یہ نہیں ہے جی، آپ دیکھیں سالہ سال یہ جھگڑا پڑا رہا ہے کہ جی ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. انہوں نے جو اصل چلاکی کی ہے نا، جو ایک تازہ زخم دیتی ہے ہر مہینے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انہوں نے جو اصل سے ہے اس کے ہٹ کے سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. تو اس بیسس کے اوپر ان کی پیمنٹ بنتی ہے، اس بیسس کے اوپر ان کو فیول فراہم ہوتا ہے، چاہے وہ کولا ہو، چاہے ایل این جی ہو، چاہے جو بھی کچھ ہو. اور اس میں سے جب ان کی ایفیشنسی اس سے بہت بہتر ہے جو کہ انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ میسو سیونگز میں بنتا ہے. تو یہ کہا گیا، ایک منٹ کے لیے، یہ کہا گیا کہ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. اب انرجی آڈٹ ایک روٹین کا کام ہے، نیپرا کہہ چکا ہے، یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا. اب آپ حیران ہوں گے جب نیپرا جاتا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، انہوں نے لکھ دیا اپنی رپورٹ میں کہ یہ تو ایسے میں لگا جیسے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے وکیل آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہم یہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتے، ہم وہ بھی نہیں آپ کو، ہم سینٹ ہیں پاکستان کا. یہ لکھا ہوا ہے اس میں باقاعدہ، آپ وہ رپورٹ کا بھی آپ کو بالکل. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو صادق امین گورنمنٹ تھی، سب کچھ تھا ماشاءاللہ، اور وہ جو ہے نا ریاستیں بننی تھیں اور سارا کچھ ہونا تھا، انہوں نے کیوں نہیں کروایا انرجی آڈٹ؟ کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے بھی نہیں کرایا، اس کے بعد 2 سال بعد آئے تو روشن پاکستان والے کدھر لے کے چلے گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ یہ سب ملے ہوئے، تو دانیہ صاحب یہ سب ایک منٹ لی، یہ سب ملے ہوئے ہیں، عوام کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اب ان کو نیا طریقہ مل گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ احتساب تو ہونا نہیں ہمارا. ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا احتساب بھی، وہ کہہ کہ بند کریں بند کریں، وہ بھی خاموش ہو گئے نیب والے. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا ووٹ کے ذریعے، اس کے لیے فارم 47 لے آئے. تو اب ہم کہاں جائیں؟ میرے جیسا جو آدمی ہے، جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے، جو غریب ہیں سارے، جو سفید پوش ہیں، وہ کہاں جائیں؟
ان کا تو حشر نشر ہو گیا, ان کا تو جینا حرام ہو گیا. تو یہ اور اگلے مہینے اور بڑھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ یہ سسٹین کر سکے گی جو عوامی جو ایک رد عمل ہے, عوامی غصہ جو ہے, کیونکہ یہ جو لاوا ہے یہ تو پک رہا ہے. تو آپ پھر مجھے بتائیں جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ پھر 75 ارب آپ نے ایس ٹی جیز کے نام سے رکھا ہوا ہے, وہ صرف بندر بانٹ ہے ایم این ایز کے لیے, صرف بندر بانٹ ہے اور کچھ نہیں اس میں. وہ 75 ارب جو آپ سے چوری نہیں ہو پا رہی ہے اکٹھی, جو 590 بلین ہے, اس کے لیے آپ نے نیا طریقہ کیا رکھا ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے طریقہ تو سائڈ پہ ہوئے, ہماری جان چھوڑیں بھائی. نہیں آپ کو پتا تو آپ مسلط ہوئے ہیں ہمارے پہ, آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس رزلٹ ہی کوئی نہیں. تو اگر آپ کی یہ جو ذمہ دار ہیں اس کے ماشاءاللہ, جو جیسے میں آپ کو بتا 3 سال لگاتار آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. پورا گورننس کا چیپٹر ہے اور آپ کا ابھی انرجی کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا گورننس کا ایشو ہے کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن نہیں چلا پا رہے. تو آپ کا ریفارمز منسٹری کہاں گئی؟ کدھر ہے وہ گورننس ریفارمز؟ عوام تک وہ کب سہولیات پہنچیں گی؟ کب تک ان کو ریلیف ملے گا؟ کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ بس ادھر گئے کانفرنس کی بال چھال بنائے, انگریزی جوڑی تھوڑی سی, کوئی آرٹیکل لکھ دیا, وہاں گئے کانفرنس کی, کوئی باہر کا ٹرپ لگا لیا, اتنا ہی ہے بس, آنیاں جانیاں, اور کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, زیرو. آپ بتائیں کدھر کیوں ساروں کو کنسلٹنٹ ہائر کرنے پڑ رہے ہیں؟ سر یہ اور 3.5 کروڑ جو ہے آپ مالی پہ خرچ کر رہے ہیں, مسالچی پنجاب حکومت نے رکھے ہوئے ہیں, سرکاری افسران کو اپنے گھر نہیں پسند آ رہے ہیں تو اربوں جو ہے وہ ان کے گھروں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, ان کے آفیسز کی رینوویشن ہو رہی ہے, ان کے میس جو ہے وہ رینوویٹ ہو کے بن رہے ہیں. تو یہ مطلب اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی, عوام کا جو ہے وہ بالکل حال انہوں نے برا کر دیا. تو یہ کب تک یہ سسٹین کر پائیں گے؟ آپ حیران ہوں گی کہ یہ کتنی زیادہ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ریل ایشوز اینڈ دا ورکنگ آف گورنمنٹ اور جنہوں نے اس کا پلان بنانا تھا. ہر روز ایک نیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک الارمنگ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پلاننگ کمیشن جس کے احسن اقبال صاحب ہیڈ ہے, انہوں نے بتایا یہ ہے کہ اس سال ہم 17% آف GDP ٹیکس ٹو GDP ریشو لے کے جائیں گے, جبکہ فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد ہم شاید 13% پہ پہنچ جائیں. بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم 17 پہ پہنچ گئے اس سال. یعنی کوئی ایموکو کی دنیا ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو, پتہ ہی نہیں ہے, ڈاکیومنٹ ہی نہیں سمجھ آتے, پڑھتے نہیں ہیں, رابطہ کوئی نہیں ہے, ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. بس یہ سیمینار کر لیا, وہ کانفرنس کر لی, یہ سیمینار کر لیا, بس کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اینوئل پلان ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں وہ پتلا سے پتلا ہوتا ہے. آپ کو پتا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے IMF بتا رہی ہے ہمیں کہ وہ 8.5% تجاوز کر گئی ہے, اور یہ ابھی تک 2020 کا لیبر فورس سروے, ہر سال ہوتا ہے لیبر فورس سروے, انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے, چوتھا سال جا رہا ہے, اور یہ 2020 کے 6.3% ان امپلائمنٹ کوٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی ان امپلائمنٹ کیا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں پبلک کے سامنے, جبکہ IMF کے پاس فگرز ہیں, ورلڈ بینک کے پاس فگرز ہیں, تو آپ اس کا پلان خاک بنائیں گے؟ کیا پلان بنائیں گے؟ اور تو اور جو یہ پلان دے رہے تھے, ابھی جا رہے ہیں جو چین بھیک مانگنے, یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ 2.7 ٹریلین لٹیگیشن میں سٹک اپ ہے, ہم نے امینڈمنٹ کر دیا, ڈی جی لا لگا دیا, اور ڈی جی لا لگنے سے یہ آدھا ہمیں بجٹ سے پہلے اس کا ایک دھیلا نہیں ملا ہمیں. دانیہ صاحب, وی ریلی ہوپ کہ ملک جو ہے وہ بہتر سمت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکے. آپ کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں الارمنگ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ ضرور یہ عوام کے ایشوز کی ایڈوکیسی جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور کوئی رابطہ نہیں, بہت شکریہ. عوام پاکستان جو ایک پلیٹ فارم ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کا بھی حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کریں نا جی اپنا, نہیں میں تو نہیں اس میں, لیکن وہ کریں اپنا, اچھی بات ہے. اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو بتائیں, ابھی تک تو نہیں سنا میں آیا کوئی. دانیہ صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.